So we are just about to start. Okay, all done? Alhamdulillah. Okay. So first of all, मुस्तकीम भी क्या हाल चाल है आपका? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त, एक्सीलेंट। आपका हफ्ता कैसा गुजरा? बहुत अच्छा, बेहतरीन, मज़े का गुजरा। बल लास्ट जो हमारा टॉपिक था शादी का लड्डू, तो उसमें आपने बहुत कुछ खतरनाक स्टेटमेंट्स दी थी, तो फिर उसके आफ्टर इफेक्ट्स सुनी है घर जाके? मुझे खुद भी खतरा था कि घर में जाकर मुझे कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, लेकिन बचत रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, सुकून रहा, कुछ मसला नहीं हुआ। चलिए, मतलब है कि ये एक तो है कि पूरा प्रोग्राम सुना नहीं गया, स्टेटमेंट सामने नहीं आई, या सुनने के बाद जो है वो सुना सारा गया, देखा सारा गया। अच्छा, एक और बात ये उबैद भाई, वो ना होता ये है कि उस पर जो रिएक्शन है ना, उसे महफूज कर लिया जाता है किसी मुनासिब मौके के लिए। तो अल्लाह करे कि वो मुनासिब मौका कभी ना आए और पुरसकून अंदाज से चलता रहे मामला। अच्छा मुस्तकीम भाई, आज हम बात कर रहे हैं टिकटॉक का जो पाकिस्तान में बैन हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप भी माशाल्लाह एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, सोशल मीडिया के साथ आपका एक काफ़ी गहरा ताल्लुक है, और उससे पहले जब आप अपनी एक तंजीमी जिम्मेदारी निभाते रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है आपको बहुत ज़्यादा नौजवानों के साथ आपका रहा, आप उनके साथ काम किया, और फिर आपका अपना एक प्रॉपर एक विंग भी है ज़ाहिर बात है जो इसको फाल कर रहा है। तो ओवरऑल एक बातून नज़र के अंदर आप क्या समझते हैं कि टिकटॉक का बैन होना पाकिस्तान के लिए खुशाइन चीज़ है, या इसके अंदर कोई नुकसान है? अच्छा, मैं एक यूनिवर्सल सी स्टेटमेंट से आगाज़ करता हूँ। देखें, कोई भी चीज़ इटसेल्फ अच्छी और बुरी नहीं होती, उसका इस्तेमाल उसे अच्छा बुरा बनाता है। एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट है जो हर चीज़ के लिए हम देते हैं। तो टिकटॉक भी जो है बेसिकली उसको तो लोग इस्तेमाल करते हैं एक तरह से लिपसिंग के लिए, बैकग्राउंड में साउंड चला कर आगे अपनी लिपसिंग के साथ मुख्तलिफ किस्म के फ़नी किस्म की भी चीज़ें होती हैं, मुख्तलिफ साउंड्स यूज़ किए जाते हैं वगैरह वगैरह। और लेकिन ये चाइना का जो एप्लीकेशन है, तो ये पूरी वर्ल्ड वाइड इसकी बहुत ज़्यादा कह लें कि लोगों के अंदर मकबूल है। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मकबूल है। मैं भी देख रहा था आने से पहले तकरीबन 20 मिलियन जो लोग हैं वो पाकिस्तान से यूज़ करते हैं, 2-2.5 करोड़ के करीब तकरीबन। हाँ जी, तो इतनी बड़ी तादाद में लोग यूज़ करते हैं। अच्छा, वैसे हैरान मज़े की बात है कि मेरा अपना अकाउंट इस पर नहीं है, मैंने इसको कभी उस तरह यूज़ नहीं किया, लेकिन जाहिर है कि वो चीज़ें टिकटॉक वाली चीज़ें सिर्फ टिकटॉक तक महदूद नहीं होती, फेसबुक पे भी आती हैं, यूट्यूब पे भी आती हैं, व्हाट्सएप पे शेयर होती हैं। तो इस पर अगर सीधी सी स्टेटमेंट दी जाए तो वो तो मेरे ख्याल में ये है कि इसका जो नेगेटिव इस्तेमाल है वो वाकई बहुत ज़्यादा है। उसमें जो टिकटॉक फैंस हैं उनके बारे में भी मैं कुछ दिन पहले पढ़ रहा था, तो उनकी भी जो ज़्यादातर पब्लिसिटी है या जो उनकी मकबूल होने की वजह है वो बहुत कह लें कि नेगेटिव सेंस है कि ऐसी वीडियोज़ हैं कि जो मेरा ख्याल है कि फैमिली टाइप की वीडियोस नहीं हैं, जो सिर्फ लोगों को अपनी जानिब अट्रैक्ट करने के लिए, अपनी जानिब माइल करने के लिए हैं। तो मुझे ये लगता है, मेरी ज़ाती राय है कि टिकटॉक पर बैन जो है वो जस्टिफाइड है। आप फेसबुक या यूट्यूब वगैरह की बात करें तो उस पर फिर भी आपके पास अच्छा कंटेंट बहुत बड़ी तादाद में मैसर आता है और आप उसमें पिक एंड चूज़ कर लेते हैं। लेकिन अगर आप टिकटॉक के ऊपर बहुत ज़्यादा अपना वक्त लगा रहे हैं तो इसका मतलब है कि वहाँ अच्छा मवाद से मुराद ले दे कि यही है कि चंद एक तिलावतें या चंद एक नातें कुछ मिल जाती हैं, चंद एक वो आपको आटे में नमक के बराबर भी नहीं मिलते। लेकिन ज़्यादातर जो कंटेंट है वो ऐसा नहीं है कि जिसको हम कह सकें कि ये एथिकली भी और दीनी नुक्ता नज़र से भी कोई बहुत मुनासिब है। अच्छा, ये तो एक हो गया कि अगर हम इखलाकियात की बात करते हैं कि इखलाकियात के लिहाज से इसको बैन होना चाहिए था। एक ओवरऑल लोगों के ज़हन में ये बहुत बात आ रही है कि इसकी वजह से, जैसे पहले कहते हैं यूट्यूब पाकिस्तान के अंदर बैन हो गया था तो इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, यूट्यूब बैन रहा तो उसके बहुत ज़्यादा नुकसान रहे। फिर आफ्टर डैट जो है पेपाल ने पाकिस्तान के अंदर आने से इनकार कर दिए, और बहुत सारे जो इंटरनेशनल ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो यूज़ हो सकते हैं इन टर्म ऑफ बिजनेस, जिससे आप बहुत ज़्यादा जो पैसे हैं वो पाकिस्तान में ला सकते हैं और बिजनेस कर सकते हैं। तो अगर टिकटॉक भी इसी तरह से, अगर टिकटॉक को आप बैन कर देंगे तो ये टेक्नोलॉजीज जो है और नए से नए जो प्लेटफॉर्म्स हैं पाकिस्तान में आना बंद हो जाएंगे, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म, और उससे पाकिस्तान में नुकसान होगा। तो व्हाट डू थिंक कि क्या मुआशी एतबार से टिकटॉक के अंदर टिकटॉक का कोई नुकसान है? ये फवाद चौधरी साहब जो हमारे वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं, उन्होंने भी टिकटॉक के बैन के बाद उन्होंने कहा कि मैंने वज़ीर आज़म को ख़त लिखा है कि जिसको अनबैन किया जाए, और ये जो है ना साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर पता नहीं कोई बहुत बड़ा वार हो गया, रिसर्च रुक जाएगी ना मुल्क के अंदर, तहकीक रुक जाएगी। अच्छा, वैसे बात भी इकोनॉमी के लिहाज से मेरा नहीं ख्याल कि टिकटॉक का उतना बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा कि वो पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है ना सारी की सारी उसके ऊपर बेस कर रही होगी। एक थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन 0.001% यकीनन होगा भी सही, लेकिन मेरी राय ये है कि देखें, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए तो फिर और बहुत से गलत तरीके हैं ना जिनको हम अडॉप्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे बुराई को आम कर दें तो आपकी इकोनॉमी बहुत तेज़ी से बूस्ट कर जाएगी। इवन कि जो आपकी वेस्टर्न सोसाइटी है पूरी की पूरी, वो आपको फंड करना शुरू कर देगी, सपोर्ट करना शुरू कर देगी इकोनॉमी के लिहाज से।
تو ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے ایتھیکلی کہاں سٹینڈ کرنا ہے, اپنے جو دینی ہماری ذمہ داری اور رسپانسبلٹیز ہیں اس کو کتنا فلفل کرنا ہے ایز اے پاکستانی. تو یہ ساری چیزوں کو ظاہر ہے ہمیں دیکھنا ہوگا ہر حال میں. اچھا یہ تو خیر ایسے لگ رہا ہے جیسے آپ میرا انٹرویو کر رہے ہیں. آپ خود اچھے خاصے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں اور آپ کے اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے اور آپ بہت زیادہ خود بھی سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں. تو میں ذرا کاؤنٹر کویسچن پہ آتا ہوں نا, آپ بتائیں آپ کا کیا خیال ہے کہ ٹک ٹاک کو آپ نے کتنا فالو کیا اور پھر اس کے نتیجے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے کتنا افیکٹ سوسائٹی پہ آ رہا تھا اور اس پہ بین لگنے کے بعد کتنا فرق پڑے گا پازیٹیو؟ اچھا میرا خود آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. تو سوشل میڈیا کے اوپر کوئی نئی چیز آتی ہے تو ساری بات وہ نظر سے گزرتی رہتی ہے, اور اس کو دیکھنا, اس کے پروز اینڈ کونس کو دیکھنا, اور فیوچر میں ہمارا اس کے اوپر استعمال کیا ہو سکتا ہے. کیونکہ میرا کچھ اسٹریٹجی میکنگ کے ساتھ بھی کچھ تعلق ہے, تو میں اس لحاظ سے بھی ڈیجیٹل اسٹریٹجی میکنگ کے اندر بھی دیکھتا رہتا ہوں کہ ہم کس طرح اس کو پازیٹیولی یوز کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم فائدہ لے سکتے ہیں ان ٹرم آف, آپ اسے کہیں مونیٹری ٹرمس کے اندر بھی فائدہ لے سکتے ہیں, ہم کس طرح اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں مارکیٹنگ کے پرپز سے. تو ٹک ٹاک کو جو میں نے ابھی تک آبزرو کیا, اچھا ٹک ٹاک کا جو الگوریتم اگر ہم اس کی بات کریں گے, ٹک ٹاک کا جو سسٹم ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے یوٹیوب اور فیس بک سے یا انسٹاگرام سے. انسٹاگرام ایک جو ہے وہ ایک انسٹاگرام اور فیس بک, انسٹاگرام آپ سمجھیں کہ فیس بک کا ایک نیکسٹ ورژن ہے. یوٹیوب ایک بالکل ڈفرینٹ چیز ہے. یوٹیوب سے آپ مونیٹائزیشن کے ذریعے سے آپ کو پیسے ملتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ وہاں پر اپنے آپ کو, آپ کا ٹیلنٹ ہے, ٹیلنٹ سے بات یہ ہے کہ آپ کی کوئی بھی پروڈکٹ ہے, پروڈکٹ آپ کے ٹیلنٹ کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے, وہ اور کسی طرح سے بھی ہو سکتی ہے. آپ وہ پورٹرے کرتے ہیں وہاں پر اور لوگ اس سے جو ہے وہ آپ کے ساتھ جڑنا شروع ہوتے ہیں. دین پھر اگر آپ کی ویورشپ اچھی آپ کو آ رہی ہے تو اس سے آپ کو جو ہے وہ پیسے ملنا شروع ہو جاتے ہیں, آپ کی مونیٹائزیشن ہو جاتی ہے. جب وہاں پر بھی یوٹیوب کے اوپر بھی لوگ ریٹنگ حاصل کرنے کے لیے, ظاہری بات ہے کہ آپ کے پاس جتنے زیادہ لوگ ہوں گے, جتنے زیادہ لوگ آپ کو دیکھیں گے, آپ کو اتنے زیادہ پیسے ملیں گے, اتنے زیادہ برانڈس آپ کے پاس آئیں گے کہ یار اس بندے کی فالوئنگ زیادہ ہے, لہٰذا ہماری پروڈکٹ کی ریچ اس بندے سے زیادہ ہو جائے گی. اچھا برانڈس کو یا مارکیٹنگ ٹرمز کے اندر ان کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ یہ جو آڈینس آ رہی ہے یہ آڈینس کس لیے آ رہی ہے. کیا یہ آڈینس کچھ اچھا سیکھنے کے لیے آ رہی ہے, یا یہ آڈینس صرف ہلڑ بازی کرنے کے لیے آ رہی ہے, یا کیا یہ آڈینس اس کو گالیاں نکالنے کے لیے آ رہی ہے, کیا یہ آڈینس اس کو برا بھلا کرنے کے لیے آ رہی ہے. تو وہ نیگیٹو ٹرم میں آ رہی ہے یا پازیٹیو ٹرم میں آ رہی ہے, ان کو اس سے فرق نہیں پڑتا. ان کو صرف یہ پتا جائے کہ یار اس بندے کی ریچ جو ہے وہ 1 لاکھ ہے, اس ویڈیو کی ریچ 2 لاکھ ہے, اس ویڈیو کی ریچ 1 ملین ہے, لہٰذا فیس بک خود بخود اس چینل کو پروموٹ کرنا شروع کرے گا, یوٹیوب اس چینل کو پروموٹ کرنا شروع کرے گا. تو ہمارے یہاں ایک بہت بڑی مسکنسیپشن یہ پائی جاتی ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ جو غلط ویڈیوز ہیں جن کے خلاف ہم ہوتے ہیں, ہم اس کے نیچے جا کے بہت غلط بیڈ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں, باتیں کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم اصل میں اس کو پھیلا رہے ہوتے ہیں. تو اس کا آسان حل یہ اور اچھا حل یہ ہے کہ آپ اس کو رپورٹ کریں, جیسے کہ آپ اس کو شیئر کر کے اس کے اوپر لکھیں کہ جی یہ بندہ دیکھو کیا کر رہا ہے. اصل میں آپ کو بتاؤں اوورآل لوگوں کی انٹینشن بھی ہوتی ہے, ایک بندہ جو غلط چیز کو شیئر کر رہا ہے نا تو اس کے اوپر تنقید کر رہا ہے, تو اس کو بھی اس نیگیٹیوٹی کے ذریعے سے اپنے چینل کی ریچ چاہیے ہوتی ہے. تو یہ بہت آپ سمجھ لیں کہ ایک ایسا جسے کہتے ہیں نا کہ ہتھ کنڈا بن گیا ہوگا کہ ہر بندہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے اس کے اندر شامل ہو گیا. اچھا ٹک ٹاک کی ہم بات کرتے ہیں. ٹک ٹاک میں یوٹیوب کی طرح کوئی مونیٹائزیشن نہیں ہے. ٹک ٹاک میں آپ کے پاس کیا ہے کہ ٹک ٹاک میں صرف آپ نے اپنے آپ کو یہ ظاہر کرنا ہے کہ آپ کوئی بہت بڑا برانڈ ہے, اپنی ذات کو ایز اے برانڈ آپ نے سامنے لے کے آنا ہے. اب جب آپ اپنی ذات کو ایز اے برانڈ سامنے لے کے آتے ہیں تو ٹک ٹاک جو ڈیزائن کی گئی ہے, تو فرسٹ آف آل وہ ڈیزائن ہی کی گئی ہے لپ سنک کے حوالے سے, تو اس کے اوپر جو ہے وہ ڈانس گانے اور اس طرح کی چیزیں ہیں. دین ٹک ٹاک کے اوپر آپ اپنے آپ کو جتنا زیادہ بڑا امیر شو کریں گے, ٹھیک ہے, آپ دکھا رہے ہیں کہ آپ دبئی جا رہے ہیں. آج کل ٹک ٹاک کے اوپر ٹرینڈ بنا ہوا, ہر بندہ ہی دبئی جا رہا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ آپ کوئی بندہ کسی کے پاس آئی فون شو کر رہے ہیں اپنا, کوئی دکھا رہا ہے کہ جی میرے اتنے, وہ آپ بیک گراؤنڈ کے اندر بیسیکلی اپنی ذات کو نہیں دکھا رہے ہوتے, اپنی ذات سے ایسوسیٹ چیزیں کو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ میرا گھر اتنا بڑا ہے, گلیمر کو دکھا رہے ہوتے ہیں, میری گاڑی اتنی بڑی. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو غریب لوگ ہیں, ابھی تو ٹک ٹاک تو گاؤں کے اندر یوز ہو رہا ہے, بہت سے مطلب ہے کہ ٹاپ فین میں ایک بندہ کسی دیہات کا اس سے تعلق ہے, وہ ٹاپ فین بالکل, وہ آئی تھنک سو اس کا نام بھی ہے پھلو کی طرح اس کا نام ہے. تو اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں تو دیہاتوں کے اندر لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں. تو اب وہ لوگ اس کو دیکھ کے بہت زیادہ فیسینیٹ ہو رہے ہوتے ہیں, وہ یار اس بندے کے پاس تو یہ چیزیں ہیں, تو آپ تو ایک احساس کمتری پھیلا رہے ہیں اس وقت, تو آپ نفسیاتی اعتبار سے اگلے بندے کو آپ مرعوب کر رہے ہیں. اینڈ دین مزے کی بات یہ ہے کہ جتنے ٹک ٹاکرز ہیں وہ جو سب چیزیں دکھا رہے ہوتے ہیں ان میں سے 90% ریئل نہیں ہوتی.
وہ کوئی کسی دوست کے پاس گیا ہوا ہے, کوئی کسی کے پاس گیا ہوا ہے, جھوٹ دکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ میری چیز ہے, یہ میری چیز ہے, فیک لائف بنی ہوئی ہے. اوور آل سوشل میڈیا کے اوپر یہ بہت بڑا ایشو ہے کہ جو ہے فیک آئیڈینٹی ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ بندہ سوشل میڈیا کے اوپر کچھ ہو رہا ہے, جو یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے اس کی ذات کچھ ہو رہا ہے, اینڈ وہ ریئل لائف کے اندر اس کا جو ذات ہے وہ بالکل مختلف ہے اس سے. تو فیک چیزیں دکھائی جا رہی ہوتی ہے جس سے لوگوں کو مروب کیا جا رہا ہوتا ہے, تو اس کا ایک بیڈ امپیکٹ پڑ رہا ہے سوسائٹی کے اوپر. دین سیکنڈ تھنگ از کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ مانیٹری ٹرمز کے اندر آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا. مانیٹری ٹرمز میں آپ کو فائدہ کیسے ہو رہا ہے کہ جب آپ کے پاس ایک اچھی خاصی گیدرنگ آ گئی ہے, دین کیا ہوگا کہ چھوٹے موٹے آپ کو, اگر آپ کے پاس بڑی گیدرنگ ہے, اگر آپ بڑے اسٹار ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ کو بڑے برانڈس اپروچ کریں گے, ٹھیک ہے, آپ ان کی پروموشن کریں گے, اینڈ دین وہ برانڈس آپ کو جو ہے نا وہ پیسے دیں گے. دوسری چیز ہے کہ آج کل یہ ہے کہ ہمارے یہاں نا سینس بڑھتی جا رہی ہے, تو چھوٹے موٹے جو بزنس مین ہیں وہ بھی اب سوچ رہے ہیں کہ ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی طرف آئیں. تو کسی نے کوئی اپنی دکان کی اوپننگ کی, کسی نے اپنے اسٹور کی اوپننگ کی, کسی نے اپنے ریسٹورینٹ کی اوپننگ کی, تو وہ ان کو بلا لیتا ہے, وہ چلے جاتے ہیں وہاں پر 2-4 منٹ وہاں پہ کھانا شانا کھا کے لائک دیٹ اسٹف کوئی تھوڑا سا ان کے کر کے. نہیں لیکن دیکھیں جو یوٹیوب ہے نا, وہاں میں نے دیکھا ایسے بہت سارے چینلز بنائے ہوتے ہیں لوگوں نے جو معلوماتی ہیں, بالکل وہ اگر اپنی بزنس کی پروموشن بھی کر رہے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ جتنی انفارمیشن ہو سکتی ہے وہ دیتے ہیں. اگر کسی نے سولر پینلز کی دکان بنائی تو پورے سولر سسٹم کو انٹروڈیوس کروائے گا, اس کے پروز اینڈ کونس بتائے گا, یعنی کہ اس میں ایک پازیٹیو پہلو بہرحال موجود ہے. ٹک ٹاک میں مجھے یہ لگتا ہے کہ وہاں اگر کوئی پروموشن, اول تو اس قسم کی معلوماتی ہوتی نہیں ہے, کوئی انفارمیشن آپ کو نہیں ملے گی, کوئی نالج اس کے اندر نہیں ملے گا. ہاں انٹرٹینمنٹ کا وہ ایک ٹول ہے, انٹرٹینمنٹ کے لیے اسے استعمال کیا جاتا ہے. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہمارے یہاں انٹرٹینمنٹ کے جو بھی مینز یوز ہو رہے ہیں وہ انٹرٹینمنٹ مطلب نیگیٹو انداز کی ہے, اس میں پازیٹیوٹی نہیں ہے, اس میں لرننگ نہیں ہے, اس میں ایک پرماننٹ پیس آف مائنڈ نہیں ہے. ایک ٹیمپریری 15 سیکنڈ 20 سیکنڈ کے لیے ایک چیز کو انجوائے کر لیا اور اس کے بعد دل جو ہے وہ مردہ ہوتے چلے جاتے ہیں. تو وہ ٹیمپریری انٹرٹینمنٹ کے لیے ٹک ٹاک کا پورا فورم ہے. یوٹیوب میں تو ہم کافی سارے اس کے پروز بھی گنوا سکتے ہیں نا کہ اس میں یہ فوائد زیادہ ہیں, پروز کافی زیادہ ہیں اس کے, لیکن ٹک ٹاک میں آپ کو مطلب ہے کہ نہ ہونے کے پرابلم آئیں گے. اچھا جو آپ نے بات کی تھی اکانومی کے لحاظ سے, اس پہ بھی میں تھوڑا سا کمنٹ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ جو کیپیٹلسٹ اکانومی اس وقت دنیا میں راج کر رہی ہے, جس کا مرکز و محور نیو یارک کو سمجھا جاتا ہے, پورا یورپ ظاہر ہے اس کا محور ہے. اب اس کیپیٹلسٹ اکانومی کو ہر چیز پھر سپورٹ کر رہی ہے, چاہے ٹیلی ویژن پر آنے والے ایڈز ہوں, چاہے وہ موویز کے ساتھ ایسوسیٹ ایڈز ہوں, سڑکوں پر لگے ہوئے بل بورڈز ہوں, اخبارات کے اندر آنے والے ایڈز ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے فیس بک کے اوپر, یوٹیوب کے اوپر آنے والے ایڈز ہوں. واٹس ایپ ابھی تک ایڈز سے تو بچا ہوا ہے, لیکن واٹس ایپ کے اوپر ہونے والی ہماری کمیونیکیشن وہ ساری کی ساری فیس بک کے پاس جاتی ہے, اور فیس بک کے اوپر وہ ایڈز ہمیں دکھانا شروع کر دیتے ہیں, اور یوٹیوب کے اوپر بھی وہ ایڈز آنا شروع ہو جاتے ہیں. انسٹاگرام بھی سیم اسی طرح کہ جو چیز ہم کہیں سرچ کرتے ہیں اپنے گوگل کے اوپر جا کر وہ فیس بک کو بھی پتہ چلتی ہے, انسٹا پہ بھی. ظاہر انسٹا اور فیس بک تو واٹس ایپ تو ایک ہی کمپنی کی ملکیت ہے نا, تو وہ ان سب فورمز کے اوپر اس ایڈ کو دکھانا شروع کر دیتے ہیں. اور وہ پورا سسٹم ہے, وہ سسٹم, جی ہاں. اب وہ چیز مجھے چاہیے یا نہیں چاہیے, یا میں نے ہو سکتا ہے معلومات کے لیے کوئی چیز سرچ کی ہو, لیکن میرے سامنے اس کی قیمتیں, اس کی مختلف کوالٹیز آنا شروع ہو جائیں گی, اور بار بار وہ ہر 2 منٹ پر اسکرول کرتے ہوئے سامنے آ رہی ہیں. ریسنٹلی ہم جب اپنا یہ پوڈ کاسٹ اسٹارٹ کر رہے تھے تو اس کے لیے آپ کو یاد ہے کہ ہم کچھ چیزیں وغیرہ سوچے تھے اپلائی کریں, آپس میں گفتگو کر رہے تھے. میں بھی شاید ہم نے گوگل پہ جا کے کچھ چیزیں سرچ بھی کی ہوں, اور اس کے بعد سے لے کے میں بھی کل ہی میں انسٹاگرام کے اوپر مائک کے ایڈز اور اس طرح کی چیزوں کے ایڈز آنا شروع ہو گیا. تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کتنی زیادہ کتنی تیز وہ کام کر رہی ہے کہ وہ فوری ڈیٹیکٹ کر لیتی ہے. اچھا ایک بڑا اہم سوال ہے, دیکھیں ہمارے ویورز موجود ہیں اس وقت, وہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ دیکھیں جی مولوی تو فوراً خلاف ہو جاتے ہیں چیزوں کے. اب خود مولوی جو ہیں وہ اس فیس بک کو یوز کر رہے ہیں اپنی بات کو پہنچانے کے لیے, اور یہی پروگرام ہمارا یوٹیوب پہ جو ہمارا چینل ہے اس پر بھی انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائے گا. تو اب اگر ہم خود انہی فورمز کو یوز کر رہے ہیں اور انہی فورمز کے خلاف بات کر رہے ہیں, اس کو تھوڑا سا جسٹیفائی کریں کہ کیا ہم ایسا کر رہے ہیں کہ خود ہی یوز بھی کر رہے ہیں, خود اس کے خلاف بھی بات کر رہے ہیں. اچھا, اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک ہے کہ آپ کا اصل اصول کیا ہونا چاہیے. اگر ہم اصل اصول کی بات کریں اور ہم کوئی سسٹم بنا رہے ہیں, تو جب ہم سسٹم بنا رہے ہیں یا ہمارے پاس سسٹم ہے تو ہم اس وقت تو یہ بات کریں گے کہ یار ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اس کے ہم ابھی بات کرتے ہیں کہ اس کے نیگیٹو ایفیکٹس کیا پڑ رہے ہیں. تو اگر ہم فار ایگزامپل اگر ہم ایک سوسائٹی کو تشکیل دے رہے ہیں یا ہمارے پاس سسٹم ہے اور ہم سسٹم کو لانچ کر رہے ہیں, تو ہم اس وقت ان چیزوں سے دور رہیں گے. ہم لوگوں کو زیادہ پروڈکٹیو چیزوں کی طرف لے کے آئیں گے. ہم چہرے کی کتاب کی بجائے لوگوں کو اصل کتاب کے ساتھ جوڑیں گے, جس سے ان کے علم کا بھی فائدہ ہوگا, ان کو نالج بھی ملے گا, سوسائٹی بھی آگے جائے گی. فیس بک کی وجہ سے کتنی سوسائٹی نے ترقی کر لی ہے. مطلب ہے کہ میں تو فیس بک دیکھ کے پریشان ہی ہوتا ہوں کہ جتنے گندے کومنٹس, گالیاں, لوگوں کے اندر نیگیٹیوٹی
نیگیٹیوٹی, ڈپریشن, ایک دوسرے کے خلاف چیزیں. تو آپ کبھی فیس بک کے کمنٹ سیکشن جا کے دیکھیں تو آپ کا قسم سے اگر ایک کہتے ہیں قلب سلیم والا انسان ہے نا, وہ ویسے پریشان ہو جاتا ہے. تو ہم جب اصول کی بات کریں گے تو ہم اس طرح سے بات کریں گے. لیکن ایک چیز ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ اب ہم مسئلے کے اندر ہیں. اب فیس بک آ چکی ہے, اب ایک یوٹیوب آ چکی ہے. اگر ہم فار ایگزامپل اس پہ اویئرنیس نہیں دیں گے تو دیٹ مینس کہ صرف نیگیٹیوٹی ہی رہے گی, پازیٹیوٹی آئے گی ہی نہیں. سو ہم اس فارم کو یوز کر رہے ہیں ابھی اس سچویشن کے اندر. تو اس سچویشن کے اندر یہاں وقت کی ضرورت ہے کہ جب ہر بندہ اس کو استعمال کر رہا ہے اور ہم اگر اس کو استعمال نہیں کریں گے اور ہم بیٹھ جائیں گے تو ہماری یہ جو بات ہے وہ لوگوں تک پہنچے گی کیسے. تو اب ایک پلیٹ فارم بن گیا ہوتا ہے, اس کو استعمال کرنا, اس کے ذریعے سے اپنی بات کو پہنچانا ایک الگ بات ہے, اور ایک اصولی موقف ہونا, ایک اصولی نظریہ ہونا وہ ایک الگ چیز ہے. تو اصولی نظریہ ہمارا یہی ہے, لیکن اب ہم اس کے ذریعے سے اویئرنیس پھیلا رہے ہیں اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اس کو یوز کر رہے ہیں تو آپ اس کی پازیٹیو سائڈ کو دیکھیں. نو ڈاؤٹ اس کی پازیٹیو سائڈ بھی ہے, اور پازیٹیو سائڈ کے ذریعے سے بھی آپ لوگوں کے اندر جو ہے وہ ایک اچھی اویئرنیس پھیلا سکتے ہیں, لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں. اینڈ ان ٹرم آف اگر آپ انٹرٹینمنٹ کی بھی بات کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو انٹرٹین بھی کر سکتے ہیں. انٹرٹینمنٹ کا تصور کیا ہے, انٹرٹینمنٹ ہوتی کیا ہے, اس کی باؤنڈریز کیا ہے. آپ کیا انٹرٹینمنٹ کے نام کے اوپر آپ گلیمرائز کرنا چیزوں کو شروع کر دیں گے, کیا انٹرٹینمنٹ کے نام کے اوپر آپ اپنی باڈی کو ایکسپوز کرنا شروع کر دیں گے. کیونکہ فیمیلز کا ٹک ٹاک کو اگر آپ دیکھتے ہیں, اس سے جو دوسری ایپس ہے بیگو وغیرہ, وہ انٹرٹینمنٹ کے نام کے اوپر اپنی باڈی کو ایکسپوز کر رہی ہوتی ہیں ایسی ویورشپ لینے کی خاطر. پھر وہ ایسی ادائیں اور ایسی حرکتیں کر رہی ہوتی ہیں جس کے ذریعے سے وہ دوسرے لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں, جو چیزیں کرتی ہیں. اور ہماری عوام کے اندر تو ویسے ہی مطلب اوور آل پاکستان کی عوام کو چھوڑ دے پوری دنیا کی عوام میں ایسی ہے, انسان جہاں ہے وہاں یہی ہے. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, میں ایک دفعہ سعودی عرب میں تھا. تو سعودی عرب میں میرے ایک دوست ہیں, ان کو ایک میسج آیا. اب دیکھیں آپ چیک کریں, مارکیٹنگ ٹیکنیکس چیک کریں, اور میسج ہے ایک لڑکی کی طرف سے, اور اس میسج کے اوپر جو تصویر لگی ہوئی تھی وہ بہت ہی ماڈ اسکاٹ قسم کی لڑکی کی تصویر لگی ہوئی تھی. میسج ہے ہیلو ہاؤ آر یو. اچھا اس نے رپلائی کر دی, اس نے بھی آگے سے رپلائی کر دیا. اس نے کہا کہ میں آپ سے فرینڈ شپ کرنا چاہتی ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے فرینڈ شپ, لیکن میں فرینڈ شپ کرنا چاہتی ہوں, اگر آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو اس نے ایک لنک بھیجا اپلیکیشن کا, یا آپ اپلیکیشن اپنے پاس انسٹال کریں, ہم وہاں پر بات کریں گے. اس نے وہ اپلیکیشن انسٹال کی. اپلیکیشن انسٹال کرنے کے بعد اب وہاں پر ویٹ کر رہا ہے کہ وہ لڑکی ہے اس سے بات کرے. نہ وہ لڑکی وہاں پر آئی, نہ کوئی بات ہوئی اس کی. وہ ایٹ دی اینڈ کیا ہوتا ہے کہ تصویریں کچھ لگی ہوتی ہے, بیک اینڈ پہ جو ہے وہ لڑکے بیٹھے ہوتے ہیں, وہ بس اپلیکیشن انسٹال کروا رہے ہیں. تو آپ مائنڈ سیٹ چیک کریں کہ مائنڈ سیٹ کیا ہے, کہ لڑکی کی تصویر لگا کے آپ اگلے بندے کو اپروچ کریں گے, اور اگلا بندہ اس کے اوپر جو ہے وہ رسپانس کرے گا, دین وہ آپ کے اپلیکیشن کی طرف آئے گا. یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے ہماری مارکیٹنگ کا. اور ہم لوگ جب بات کر رہے ہو تو ہم کہتے ہیں کون سی فحاشی. آپ مولوی لوگ جو ہیں وہ چیزوں کو زیادہ آپ پھیلا رہے ہیں, آپ چیزوں کو زیادہ بڑھا کے بیان کر رہے ہیں. کون سی فحاشی, کوئی فحاشی نہیں ہے. اور ہمارے ہاں سبحان اللہ اب اپنی باڈی کو ایکسپوز کرنا وہ فحاشی میں رہا ہی نہیں. وہ تو فحاشی ہے ہی نہیں ہے. اب مطلب ہے کہ فحاشی ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک, اگر آپ کو پورن ویڈیو چلا رہے ہیں تو وہ فحاشی ہے. باقی آپ جسے کہتے ہیں سیمی پورن چیز تو وہ فحاشی میں رہی نہیں. تو یہ مائنڈ سیٹ ہی ہمارا اس قدر چینج ہو گیا. اور یہ مائنڈ سیٹ چینج کرنے میں ایک بیسک کردار جو ہے وہ ہمارے ان سوشل میڈیا جو پلیٹ فارمز ہیں, اور پھر اس کے علاوہ جو ہماری موویز ہیں, اور جو ٹوٹلی پورا ایک سسٹم ہے میڈیا کا, اس نے ایک بہت اپنا کلیدی کردار ادا کیا. اچھا اسی طرح نا اب یہ جو اسپیمنگ ہے, جس طرح آپ نے مثال دی ہے, یہ اسپیمنگ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. فیس بک کے ان باکس میں بہت سارے میسیجز آ جاتے ہیں. بعض اوقات آپ نے کہیں اپنا موبائل نمبر دیا تو واٹس ایپ کے اوپر آپ کے پاس چیزیں آنے شروع ہو جاتی ہیں. اچھا اس میں ایک بات یہاں ضرور کرنا چاہوں گا ویورز کے ساتھ, کہ دیکھیں کبھی بھی کسی ان نون لنک کے اوپر بغیر دیکھے کلک نہ کریں. خطرناک وہ چیز, آپ کا سارا ڈیٹا وہاں جا سکتا ہے. آپ کی ایون کہ آپ کے موبائل کے اندر یا آپ کے لیپ ٹاپ کے اندر جو آپ کی پکچرز یا ویڈیوز ہیں وہ بھی کسی اور کے پاس جا سکتی ہیں. اور تو اور آپ کے اکاؤنٹ سے کوئی ایسا نامناسب اسٹیٹس اس کے ذریعے لگ سکتا ہے. اور پھر اور یہ جو آپ کا کریڈٹ کارڈ انفارمیشن ہے, بعض اوقات آپ بغیر دیکھے بغیر جانچے کہ کوئی مناسب جگہ پہ آپ کر رہے ہیں, آپ اگر اپنے کریڈٹ کارڈ کی انفارمیشن وہاں پر شیئر کریں تو اس کے نتیجے میں آپ کے اکاؤنٹ میں موجود آپ کا جو بھی بیلنس ہے وہ جا سکتا ہے. تو کسی بھی ایک بیسک اصول کے طور پر یہ بات ذہن میں بٹھا لینی چاہیے سب کو, کہ ان نون اور کسی ایسی انٹرسٹڈ جگہ سے آنے والا جو بھی کوئی لنک ہے اس کے اوپر کبھی بھی کلک نہ کریں, کبھی بھی اس کو فارورڈ نہ کریں.
اور کبھی بھی اس کے اوپر اپنی انفارمیشن شیئر نہ کریں. موسٹلی میں بتاؤں ہیکنگ ہوتی ہی اس طرح سے ہے. آپ کو ایک میسج آئے گا اور ان نون وہ لنک ہوگا, آپ کو لنک نظر آ رہا ہوگا. فار ایگزامپل ٹک ٹاک کی طرف سے ہی آپ کو آ جائے گا میسج, ٹک ٹاک کی طرف سے میسج آ رہا ہے آپ کو, یا اور کسی یوٹیوب کی طرف سے میسج آ رہا ہے, اور وہ بیسیکلی وہ کوڈڈ ہوتا ہے. آپ جیسے اس کو کرتے ہیں تو وہ آپ پرمیشن دیتے ہیں, جیسے آپ پرمیشن دیتے ہیں تو دین ہوتا ہے کہ وہ ساری ایکسیس جو ہے وہ آپ کی مل جاتی ہے. میرے بہت سے دوستوں کے یوٹیوب چینل ہیک ہوئے, اور وہ ہیک اس طرح سے ہوئے کہ ان کو ایک میسج آیا, ای میل آئی, میسج آیا یوٹیوب کی طرف سے, کنگریچولیشن آپ نے یہ کر لیا. یوٹیوب آپ کو ایک ریوارڈ دینا چاہتا ہے کہ آپ کو اب 100 سبسکرائبرز فری میں ملیں گے. یہ نا لالچ ایک بہت بری بلا ہوتی ہے. تو وہ لالچ کے چکر میں کلک کرتے ہیں, اینڈ کلک کرنے کے بعد ہوتا یہ ہے کہ کئی دفعہ پتہ بھی نہیں چلتا آپ کا جو اسکرین ہے نا, مین اسکرین بیسیکلی وہ ان لوگوں کی اسکرین بن جاتی ہے. تو آپ جو پاسورڈ ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں وہ سارا ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے, تو آپ کو اندازہ بھی نہیں ہو پا رہا ہوتا. دین جو آپ اپلیکیشن انسٹال کرتے ہیں, اور اپلیکیشن انسٹال کرنے سے پہلے وہ ہمیں جلدی ہوتی ہے کہ اپلیکیشن انسٹال ہو, لیکن اس سے پہلے کچھ ایک پرمیشنز کا ایک پورا چارٹ آتا ہے, اور ہم آنکھیں بند کر کے ایگری کرتے ہیں, الاؤ کرتے ہیں. ہم نے کبھی اس کو پڑھا نہیں ہے. کبھی ذرا اس کو پڑھ کے دیکھیں کہ اس کے اندر وہ کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ کن کن چیزوں تک آپ کی وہ ایکسیس لے رہے ہیں, اور وہ کیا کیا چیزیں آپ تک لے کے جا رہے ہیں. ایک دفعہ آپ بھی بتا رہے تھے کہ جب آپ وائی فائی کنیکٹ کر رہے تھے کسی کیفے کے اندر, تو وہاں پر پرمیشن آئی اور آپ نے پڑھا, تو وہ بھی ذرا بتائیں. مجھے نہیں یاد کون سی والی بات. آپ نے کہا تھا کہ کسی جگہ پر فری وائی فائی تھا, تو فری وائی فائی کنیکٹ کر رہے تھے, تو انہوں نے پرمیشن, مجھے ایک دفعہ ہم گاڑی میں جا رہے تھے تو آپ نے ذکر کیا تھا. ویسے مجھے ابھی نہیں یاد آ رہا وہ کیا بات تھی, لیکن ظاہر ہے اس طرح روزمرہ ہمارے ساتھ ہوتا رہتا ہے اکثر ہی. بعض اوقات وہ انفارمیشن مانگتے ہیں, آپ کے موبائل نمبر مانگتے ہیں, ڈیٹا مانگتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس میں لالچ نہ اپنا دکھائیں اور اس چیز کو اوائڈ کریں, اگنور کریں. اور خاص طور پہ میں ایک اور چیز ضرور کرنا چاہوں گا کہ جو خواتین ہیں, فیمیلز کو تو اس میں بہت ہی زیادہ احتیاط کرنی چاہیے, بہت ہی زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. وہ جو ایک جنرل قسم کا جملہ بولا جاتا ہے نا, ڈائلاگ, کہ دیکھ کے ڈیلیٹ کر دینا. اب یہ جو ہوتا ہے کہ بعض کا فرینڈ شپ میں آ کر کبھی اپنے فرینڈس کے ساتھ یا کبھی کسی کے ساتھ اپنی پرسنل فوٹوز کو شیئر کر رہا ہے, اور آگے سے اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھ کے ڈیلیٹ کر دینا, تو وہ ڈیلیٹ کوئی نہیں کرتا. یہ بات ذہن میں بٹھا لیں. اور وہ اگر ڈیلیٹ کر بھی دے تو وہاں سے تو ڈیلیٹ ہوگی, لیکن جو ڈیٹا بیس ہے, فار ایگزامپل فیس بک کا ڈیٹا بیس ہے یا واٹس ایپ کا ڈیٹا بیس ہے, اس ڈیٹا بیس کے اندر وہ چیز وہاں پر سیو ہے, اور وہ وہاں پر پڑی ہوئی ہے, اور وہ وہاں سے ڈیلیٹ نہیں ہو رہی ہے, اور وہ یہ ڈیٹا کلیکٹ ہو رہا ہے. آگے آنے والے فیوچر میں بہت بڑے چیلنجز میں سے جو سب سے بڑا چیلنج وہ یہ ہے کہ کسی بھی انسان کی پرائیویسی ہی نہیں بچے. بالکل اس وقت بھی نہیں ہے, آنے والے دور کی کیا بات ہے, پرائیویسی کسی کی ہے. یہ موبائل فون جو ہمارا ہے, اب میں گوگل کو پتہ ہے ایگزیکٹ میری لوکیشن پتہ ہے, گوگل کو میں کہاں ہوں, ہم جو بات کر رہے ہیں گوگل کو پتہ ہے ساری, گوگل کو میری ساری ہسٹری پتہ ہے ساری. اچھا ہاں, یقین مانے آج سے تقریباً وید بھائی 2 سال پہلے میں نے پہلی دفعہ نا وہ گوگل میپ کو چیک کیا. وہ میرے لیے نئی چیز تھی اس وقت. گوگل میپ کو میرے پچھلے 5 سال کا پورا ٹریک ریکارڈ پتا تھا, میں کس شہر میں گیا ہوں, کس ملک میں گیا ہوں, عمرہ کرنے گیا ہوں, اس نے وہ لوکیشن اس پہ مینشن کی, کس جگہ پر کتنی دیر رکے ہیں. ہاں جی, اس نے ایک ایک چیز مینشن کی ہوئی تھی. میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ گوگل کو ہر چیز. ایون جب ہم اپنے مائک کی ایکسیس دے دیتے ہیں, تو ہم کسی جگہ پر بیٹھ کے کچھ باتیں جو کر رہے ہیں, ان کے پاس وہ بھی پرمیشن ہوتی ہے کہ ان باتوں کو بھی ڈیٹا بیس کے اندر ریکارڈ کر رہے ہیں, وہ کسی وقت بھی نکال کے استعمال کیا جا سکے کسی کے خلاف. یہ تو پرسنل لائف کے اندر ایک طرح کی انوالومنٹ ہے نا انسان کی. تو انسان اپنی, یعنی کہ اگر اپنے اس کا موبائل اس کے پاس ہے تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ اکیلا نہیں بیٹھا ہوا, کوئی نہ کوئی لوگ جو ہیں وہ اس کی ساؤنڈ کو بھی کیپچر کر رہے ہیں, اس کے ایموشنس کو بھی کیپچر کر رہے ہیں, اس کی لوکیشن کو بھی کیپچر کر رہے ہیں. اس کو وہ کل کسی بھی نیگیٹو مقاصد کے لیے یوز کر سکتے ہیں. ظاہر ہے وہ ڈیٹا ان کے پاس پورا محفوظ ہو رہا ہے, تو یہ ساری ایکسیس ہم نے خود ان کو دی ہوتی ہے. تو اب یہ سمجھنا چھوڑ دیں کہ ہماری کوئی پرسنل لائف اب پرسنل رہ گئی ہے, وہ اب ایک گلوبل لائف بنتی جا رہی ہے. اور یہ جو گلوبلائزیشن کا ایک فیوچر میں فینومینا ہے پورا کا پورا, جو پوری سوچ ہے کہ پوری دنیا میں ایک ہی کرنسی ہوگی, پوری دنیا میں ویزا فری انٹری ہوگی, اور پوری دنیا میں پاسپورٹ کا سسٹم ختم ہو جائے گا, اور ساری ایک ہی نیشنلٹی بن جائے گی. وہ جو فیوچر انہوں نے خواب دیکھا ہوا ہے پوری ویسٹرن سوسائٹی نے, اور ایک ہی ریلیجن ہوگا, ایک ہی تہذیب ہوگی, ایک ہی سویلائزیشن ہوگی. تو یہ اس کی جانب ایک سفر ہے. اور اس کی وجہ سے اب دیکھیں کہ اب وہ جو ہے نا, پہلے ہوتا تھا کہ ہم پڑھا کرتے تھے بچپن میں کہ جی کوئی بازو میں چپ ڈال دیں گے یا شناختی کارڈ میں چپ لگ جائے گی, لوکیشن پتہ چل جائے گی. وہ ساری باتیں پرانی ہو گئی. اب آپ کا موبائل, لیپ ٹاپ, کوئی بھی چیز اگر آپ کے پاس ہے جو انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہے یا نہیں بھی کنیکٹڈ, مطلب میں نے یہاں تک سنا ہے کہ آپ کا اگر موبائل پر انٹرنیٹ نہیں ہے, 2-3 دن انٹرنیٹ نہیں تھا, تو گوگل کی جو اپلیکیشن انسٹال ہے اس نے ڈیٹا اپنے پاس محفوظ کر لیے. جیسے بیک اپ کر لیے, جیسے ہی آپ نے نیٹ سے کنیکٹ کیا, اس نے سب سے پہلے وہ ڈیٹا ٹرانسفر کرنا ہے کہ اس بندے کی لوکیشن کیا تھی, کہاں رہا, کیسے رہا. ایون کہ اس کو یہ تک, یار مجھے یہ حیرانگی ہوئی کہ اس کو یہ بھی پتا تھا کہ میں بائک پہ گیا ہوں, اور اس کو یہ بھی پتا تھا کہ میں گاڑی پہ گیا ہوں.
مطلب حیرانگی کی بات ہے کہ پیدل چلنا اس کو سمجھ آ جاتا ہے, گاڑی پہ جانا اور بائک پہ جانا بھی سمجھ آ جاتا ہے. اچھا, یہ ٹیکنالوجی, یہ سوشل میڈیا, یہ انٹرنیٹ, اس کو جو ہم کتنا بہت اچھا بنا کے پورٹری کر رہے ہوتے ہیں نا, کہ یہ تو اس کے تو بہت زیادہ فوائد ہیں, اس سے زندگی آسان ہو رہی ہے, گلوبلائزیشن ہو رہی ہے. یہی جو آپ کے سامنے اتنا اچھا اینجل ایک آپ کے سامنے آ رہا ہے, ان فیوچر یہ ایک بہت بڑا ایک بیڈ ایول بننے والا ہے, یہ بہت بڑا شیطان بننے والا ہے, جس سے آپ لوگوں کی زندگی بہت زیادہ متاثر ہوگی. اور یہ بیسک کانسیپٹ جو ہے نا یہ آنا شروع ہو گئے ہیں, باقاعدہ اس کو کچھ موویز بھی بننا شروع ہو گئی, کیونکہ آپ جب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی طرف جا رہے ہیں, ناؤ آپ ورکنگ کر رہے ہیں کہ آپ کمپیوٹر کو اس طرح جو روبوٹس کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے کہ آپ کمپیوٹرس کو اس طرح سے آپ ان کو ڈیزائن کر رہے ہیں کہ وہ خود سے, جیسے انسان خود سے چیزوں کو انیشیٹ کرتا ہے تو وہ خود سے چیزوں کو انیشیٹ کرے, اس طرح سے برینز بنائیں گے, اس کے اوپر کچھ اس کانسیپٹس کے اوپر کافی موویز بھی بنی ہیں. تو دین جب یہ ٹیکنالوجی اٹ سیلف خود سے چیزوں کو انیشیٹ کرنا شروع کر دے گی, اور اس ٹیکنالوجی کو آپ ایک آرٹیفیشیل دماغ دے دیں گے, اور دماغ دینے کے بعد جب آپ نے اس کو اپنی ہر چیز کی ایکسیس دی ہوئی ہے, اتنے بڑے بڑے آپ نے وہ ڈیٹا بیسز بنائے ہوئے ہیں. بلاس میں پڑھا تھا مائکروسافٹ کا ڈیٹا بیس, بہت بڑا, جتنی ہمارا یہ کیمپس ہے اتنا بڑا کوئی ایک ٹینکر ہے, اور وہ ٹینکر ڈیٹا بیس سیو جو وہ کر رہے ہیں مائکروسافٹ والے, وہ سطح سمندر کے اندر جا کے اس کو سیو کیا ہوا. اتنے بڑے بڑے ڈیٹا بیسز آپ اس کو بنائے جا رہے ہیں, تو یہ ساری چیزیں آپ سیو کر رہے ہیں. تو اپنی ساری انفارمیشن, اپنا سب کچھ آپ جب اس کو دے دیں گے تو یہ آپ کے خلاف اس کو اس طرح سے استعمال کرے گا کہ آپ کو ایک کنسیپٹ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ نیکسٹ جو رولر ہے نا وہ ٹیکنالوجی ہوگی. ٹیکنالوجی جو ہے وہ انسانوں کو اپنا غلام بنا لے گی, اور انسانوں کو وہ جس طرح چاہے گی, جیسے چاہے گی وہ استعمال کرے گی. بیسیکلی اس میں تو جو سویلائزیشنل کلیش ہے نا, کہ ایک اسلامی تہذیب ہے جو پوری دنیا میں سب سے ڈفرینٹ ہے, یونیک ہے, وہ اپنے سروائیول کے لیے کسی کی طرف نہیں دیکھتی, وہ ایک اپنی علیحدہ شناخت رکھتی ہے. تو جو گلوبلائزیشن کی پوری تہذیب ہے جس میں یہ سیکولرزم, لبرلزم ہے, تو وہ ایک اپنی علیحدہ ڈومیننسی رکھنا چاہتا ہے, اپنا وجود ظاہر کرنا, اپنا وجود زبردستی منوانا چاہتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ ٹیکنالوجی, ظاہر ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کے اگینسٹ نہیں ہیں, ٹیکنالوجی کا اچھا استعمال ہونا چاہیے, اس کا نیگیٹو استعمال نہیں ہونا چاہیے, لیکن ٹیکنالوجی کے ذریعے بیسیکلی بنیادی طور پہ جو ہدف ہے وہ اسلامک سویلائزیشن ہے. اب ٹک ٹاک کو دیکھ لیں, اس کے اوپر تو خیر میری رائے میں تو 98 بلکہ 99% کانٹینٹ جو ہے نا وہ ہماری سویلائزیشنل ویلیوز کو میٹ نہیں کرتا بلکہ اس کے اگینسٹ ہے. یوٹیوب پہ آپ کسی حد تک کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پک اینڈ چوز کر سکتے ہیں, وہاں بہت سا اسلامی مواد بھی ہے, ٹیکنالوجی بھی ہے, انفارمیشن بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ولگیرٹی بھی ہے, انٹرٹینمنٹ کے نام پر بہت سی اور چیزیں بھی ہیں. باقی رہے گی فیس بک, تو فیس بک کے اوپر ایک طرح سے آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ آپ کس کو اپنا فرینڈ لسٹ میں ایڈ کر رہے ہیں, کون سے پیجز لائک کر رہے ہیں, کون سے نہیں کر رہے. لیکن وہی بات کہ الٹیمیٹلی جو بھی چیز ہے وہ آپ کی فنگر ٹپس کے اوپر ہے. آپ کی ذرا سی انگلی ہلے گی اور آپ کس پیج پہ جا رہے ہیں, کس چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں, کس ویب سائٹ پہ جا رہے ہیں, سارا کچھ آپ کی فنگر ٹپس پہ ہے. اسی طرح انسٹاگرام جو ہے وہ سارا کا سارا بیس کر رہا ہے آپ کی امیجز کے اوپر. آپ اس پہ فوٹوز لگا رہے ہیں, چاہے پرسنل لگا رہے ہیں, چاہے سینریز کی لگا رہے ہیں. اور پھر آ جائے ٹویٹر کی طرف سے, ٹویٹر جو ہے وہ بیسیکلی آپ کی تھاٹس کو ریڈ کر رہا ہے. وہ آپ کی جو آپ سوچ رہے ہیں نا وہ آپ ٹویٹر کے اوپر ٹویٹ کر دیتے ہیں بالکل تھوڑے سے الفاظ میں نا, تو وہ آپ کی تھاٹس کو ریڈ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ اس بندہ اس وقت کس اسٹیٹ آف مائنڈ سے گزر رہا ہے. تو ہم ان سارے فورمز کو جب کلیکٹیولی دیکھتے ہیں تو ہمیں حیرانگی ہوتی ہے کہ وہ ہمارے ہر اسپیکٹ آف لائف کو ریکارڈ کر رہے ہیں, ہر اسپیکٹ آف لائف کو کیچ کر رہے ہیں. اسی لیے کسی بندے نے کہا کہ یار پرانے زمانے میں تو کبھی رشتے کے, وہ پچھلے والے ٹاپک جو تھا ہمارا, رشتے کے لیے کہیں دیکھنے جاتے ہوتے تھے نا تو محلے والوں سے تحقیق کرتے ہوتے تھے, آس پاس کے لوگوں سے پوچھتے تھے لڑکا کیسا ہے, کیا گھرانہ کیسا, خاندان کیسا. آج کل کے دور میں آسان ہے, لڑکے کا یا لڑکی کا انسٹاگرام, فیس بک اور ٹویٹر, اور یہ 3 چیزیں آپ چیک کر لیں تو اس کا مجموعی طور پر اندازہ ہو جاتا ہے. لیکن اس پہ بھی آپ کو 100% کلیئر اندازہ نہیں ہوگا, کیونکہ وہی جو آپ نے بھی بات کی, آپ نے بات کی تھی کہ لوگوں نے میک اپ کیا ہوتا ہے, لوگوں نے اپنے دوستوں سے چیزیں ادھار پکڑ کے اپنی ویڈیوز بنائی ہوں گی یا اسٹیٹسز لگائے ہوں گے. تو لیکن ایک بندے کی نا جو ایک اس کا انر سینس کہہ لیں, یا اس کا جو مزاج ہے اس کا اندازہ ضرور فیس بک سے لگ جاتا ہے کہ یہ بندہ کیا سوچتا ہے, کس قسم کا ہے, کتنا شو آف کرتا ہے. مطلب کوئی شو آف کرنے والا نا تو اس کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ دکھاوا بڑا کرتا ہے, یہ اپنے دوستوں سے آئی فون پکڑ کے دکھا کے تصویریں کھینچی ہوئی ہیں اس نے, یا کہیں کسی ہوٹل کے اندر جا کے بڑے طریقے سے تصویر. آج کے ڈسکشن سے نا میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے کہ کیوں نہ ہم اپنا نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ کے اوپر رکھیں, کہ انٹرٹینمنٹ کیا ہے, انٹرٹینمنٹ کے مقاصد کیا ہیں, اور جو چیزیں ہم جس کو انٹرٹینمنٹ کے زمرے میں لا رہے ہیں, ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں, اس کے ذریعے سے ہم جو ہے وہ فحاشی پھیلا رہے ہیں. فحاشی کے اوپر بھی ایک بات ہونی چاہیے, فحاشی کیا ہے. یہ ہماری سپریم کورٹ نے کہا کہ فحاشی کی ڈیفینیشن کر کے لو, مطلب سپریم کورٹ
کو بھی نہیں پتا کہ فحاشی کسے کہتے ہیں. تو ظاہر ہے یہ بڑی زبردست آپ نے بات کی, انٹرٹینمنٹ اور پھر انٹرٹینمنٹ کے نام پہ جو فحاشی ہو رہی ہے, یہ دونوں چیزیں آپس میں ملی ہوئی ہیں. فحاشی ہے کیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ, وہ لوگ جو مومنین اور مسلمانوں کے اندر فحاشی پھیلانا چاہتے ہیں. تو فحاشی بیسیکلی ہے کیا؟ فحاشی سے مراد کیا ہے؟ کیا صرف مطلب ہے کہ اپنی ذات کو, اپنی باڈی کو ایکسپوز کر دینا فحاشی ہے؟ فحاشی تو آپ کی بات کے اندر بھی, آپ کی زبان کے اندر فحش کو بھی ہو سکتے ہیں آپ. اچھا, پھر اس کے بہت سارے جو اسپیکٹ ہیں, جو سائیکولوجیکل ایفیکٹس ہیں اس کے, نفسیاتی طور پر پڑتے ہیں, پھر سوشل اس کے بہت زیادہ ایفیکٹس ہوتے ہیں. تو ہم نیکسٹ انشاءاللہ انٹرٹینمنٹ پہ انشاءاللہ کرتے ہیں. یہ بہت اہم ٹاپک ہے. اصل میں یہ کنسیپٹ نا خود ہمارے بھی ذہنوں میں سے محو ہو جاتا ہے کہ اصل میں انٹرٹینمنٹ ہے کیا. کیا سینما میں جا کے مووی دیکھنا انٹرٹینمنٹ ہے, یا اپنی فیملی کے ساتھ جا کر کسی پارک میں بیٹھنا؟ اور انٹرٹینمنٹ کے نام کے اوپر ہم کن چیزوں کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ ہمارے یہاں بہت سی چیزیں جسٹیفائی ہو جاتی ہیں انٹرٹینمنٹ کے نام پہ. بہت سی چیزیں جسٹیفائی ہو جاتی ہے کہ یار بہت سے اچھے کرانے والے لوگ, وہ ایون جب مووی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو مووی کے اندر بہت سی سین ایسے آ رہے ہوتے ہیں, آئٹم سانگس ہوتے ہیں اور اس طرح کی چیز ہوتی ہے, تو وہ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں کہ اٹس اے مووی. ڈرامے کے اندر اس کو جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنے گھر کے اندر وہ چیزوں کو الاؤ نہ کرے. پھر اوورآل جو ایکٹریسز ہیں وہ بھی انٹرٹینمنٹ کے نام کے اوپر, ایون آپ دیکھیں ان کی ریئل لائف کے اندر جس طرح کا لباس اور جس طرح کی چیزیں انہوں نے موویز کے اندر پہنی ہوتی ہیں, جو چیز وہ شو کر رہے ہوتے ہیں مووی کے اندر, اس طرح سے اپنی ریئل لائف میں وہ اس طرح سے نہیں ہوتے, لیکن وہ بھی اس کو جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں انٹرٹینمنٹ کے نام کے اوپر. تو کون سی ایسی چیزیں ہیں جو انٹرٹینمنٹ کے نام پر جسٹیفائی کی جا سکتی ہیں؟ اور انٹرٹینمنٹ سے ساتھ ہی میرے ذہن میں آ گئی کہ بھی ریسنٹلی یہ ٹک ٹاک تو بین ہوا ہی ہوا ہے, ایک اور چیز بھی بین ہوئی ہے. وہ کیا؟ گالا بسکٹ کا ایڈ. ہاں دیکھیں نا, اب گالا بسکٹ کا جو ایڈ ہے وہ خیر کسی حد تک یہ بھی شکر ہے کہ ہمارے ملک میں ان چیزوں پہ تھوڑا بہت چیک اینڈ بیلنس ہے. انصار عباسی صاحب نے اس پہ کافی موو اٹھائی تھی. تو اب گالا بسکٹ کا جو ایڈ ہے وہ ویسے اس کے اندر جو بیڈ اس کو بین ہونے کی ریزن کیا ہے پتہ ہے؟ ریزن مجھے تو یہی سمجھ آئی تھی جو چند ٹویٹس میں نے دیکھے کہ اس کے اندر کوئی فحاشی اور یعنی ہے, کوئی ڈانس ہے, کوئی ایسا دکھایا گیا سین. نہیں وہ تو دیکھیں اس طرح کے ڈانس اور وہ چیزیں تو بہت زیادہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری ہیں. تھوڑا سا انہوں نے سمجھ لیں کہ اچھا قدم بھی لیا, لیکن اس کو آگے جانا چاہیے. بیسیکلی کہا یہ گیا ہے اس کو بین کرنے کے پیچھے کہ یہ آپ جو چیز جو آپ شو کر رہے ہیں اس کے اندر جو ڈانس شو کر رہے ہیں, ڈانس شو کیا گیا نا میرے دیش کا بسکٹ کالا, تو جو آپ کی پروڈکٹ ہے اس ڈانس کا یا اس کے اندر جو کنٹینٹ دکھا رہے ہیں ایڈ کے اندر, اس کا آپ کی پروڈکٹ کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ آپ اپنے پروڈکٹ کوالٹیز بتائیں, آپ کریٹیو وے کے اندر آپ بتائیں گے بسکٹ ہے بسکٹ کھائیں, اس کے اندر ایک گانا, ایک آئٹم سانگ, ایک ناچ گانا اور پراپر لوگوں کو جمع کر کے لوگ جو ہے نا بس وہ ہمارے یہاں اتنا میں کہتا ہوں لوگوں کا پتہ نہیں لوگ کہاں سے جا کے سوچتے ہیں, آئیڈیا کہاں سے لے کے آتے ہیں کہ کوئی بھی چیز بیچنی ہے بس بیچ میں گانا, ڈانس, گلیمر, لڑکی ایڈ کر دو چیز ہٹ ہو جائے گی. تھاٹ کہاں سے گئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یار خدا کے بندو تم لوگ بسکٹ بیچنا چاہ رہے ہو, بسکٹ کی تصویریں بیچ میں صرف 2 دفعہ نہیں ہے, باقی سارا ناچ گانا اس کا آپ ثابت کر دیں, آپ بتائیں کہ اس ایڈ کا آپ کی جو اس کے ساتھ ہے, آپ کے ساتھ تعلق کیا ہے, وہ نہ وہ ثابت کر سکے کہ جس کا تعلق کیا, بس پروموشن. اچھا اس سے اچھا بسکٹ کو نکال کر ویسے گانا ریلیز کرتے تھے, بسکٹ کو بیچ میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ نا BBC اردو نے بڑا سوال اٹھایا تھا, اب میں آپ سے اس کا جواب لوں گا. انہوں نے سوال یہ اٹھایا تھا کہ ہمارے معاشرے میں لوگوں کو ناچتی, گاتی اور مسکراتی اور خوش ہوتی ہوئی لڑکی ناپسند کیوں ہے. یہ سوال BBC نے ان کی ایک اسپانسرڈ پوسٹ تھی فیس بک پہ میرے سامنے, BBC اردو جو ان کا پیج ہے, کافی اس کی لاکھوں میں اس کی فالوئنگ ہے. تو انہوں نے یہ سوال اٹھایا ہوا تھا کہ ہمارے معاشرے میں مطلب انڈائریکٹلی ظاہر ہے کہ اسلام پسندوں کے بارے میں یہ سوال تھا کہ اس مولویوں کو یا مسلمانوں کو یا اسلام پسندوں کو کیوں. اگر ہولڈ کر لیں, میں 300 ہمارا جو کیمرہ ریکارڈ کر رہے ہیں اس کو میموری کارڈ, اس کا نو اسپیس ان میموری کارڈ ہے, لہٰذا اس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں. ہاں کیونکہ اس کے مسائل کا حل ابھی ممکن نہیں ہے, ابھی ہم جن مسائل پر ڈسکس کریں ان کا حل ڈھونڈ لیتے ہیں. چلے بس کیمرے کی ریکارڈنگ بائے بائے. ہاں لیکن لائیو سیشن ہمارا چلتا رہے گا. تو اب یہ اس سوال کا جواب ہمیں چاہیے کہ کیا ہمارے معاشرے کے لوگوں کو ناچتی گاتی ہنستی مسکراتی خاتون عورت پسند نہیں ہے؟ وہ چاہتے ہیں کہ عورت ہر وقت منہ بسورتی رہے, روتی رہے اور قید و بند کی صحبتیں برداشت کرتی رہے. یہ سوال اٹھایا گیا لیکن سوال کا اسپیکٹ ہی بہت غلط قسم کا ہے, اس ایڈ کے تناظر میں اٹھایا. ہاں اس کا پیرامیٹر بہت ڈفرینٹ ہے نا, مطلب ہے کہ دوسرے کو خوش دیکھنا, چلے آپ عورت کو چھوڑ دیں, کسی دوسرے انسان کی خوشی کیا اسلام اس کے خلاف ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ سب سے بہترین صدقہ ہے کہ آپ اپنے بھائی کو دیکھ کے مسکرائیں. پھر بیوی کے بارے میں کہا کہ سب سے بہترین بیوی اور سب سے اچھی بیوی وہ ہے کہ جب اس کا خامد اس کی طرف دیکھتا ہے تو اس کو خوش کر دیتی ہے. تو ایک دوسرے کو خوش کرنا, ایک دوسرے کو راضی کرنا, اس کے بارے میں تو بہت اسلام نے بہت آپ کو کہتے ہیں کہ ابھارا ہے اس کی طرف, بہت موٹیویٹ کیا ہے اس چیز کے لیے. اب آ جاتی ہے بات کہ کیا ہمارے معاشرے کو ہستی ناچتی جو خاتون ہے وہ پسند نہیں آتی. بات یہ نہیں ہے, بات یہ کہ ہم بنیادی طور پر اس خاتون کے حقوق کا تحفظ کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے جو اگریشن پھیل رہی ہے سوسائٹی کے اندر, جو فرسٹریشن آ رہی ہے, اور اس فرسٹریشن کے نتیجے کے اندر آپ جا کے دیکھیں کہ اس کا الٹیمیٹ نتیجہ کیا نکل رہا ہے. آپ کبھی دیکھیں کہ لوگوں کی مینٹیلٹی کس طرح سے ڈیولپ ہو رہی ہے, جو ہم نے پہلے بات کی, فیس بک کے اوپر جا کے دیکھا, پھر ایڈس کے اوپر جا کے دیکھیں کہ لوگ کس طرح کی چھچوری حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ نتیجہ کس چیز کا ہے؟ وہ انہیں ایڈس کا نتیجہ ہے. وہ انہیں ہنستی مسکراتی اپنے آپ کو, اپنے جسم کو ایکسپوز کرتی خواتین کا ہی, ان کے یہ جو سامنے آنے کا, یہ اپنے آپ کو ایکسپوز کرنے کا ہی نتیجہ ہے. پھر دین ہماری سوسائٹی کے اندر یہ جو واقعات اتنے زیادہ پھیل رہی ہیں. اچھا, اس میں بھی بہت زیادہ بحث ہوتی ہے کہ کیا آپ مطلب ہے کہ ویسٹرن ورلڈ کے اندر تو باڈی ایکسپوزنگ اس سے زیادہ ہے, تو وہاں پر یہ زیادہ اس طرح کے لوگ جو ریپ کے واقعات نہیں ہوتے, تو پاکستان میں کیوں ہو رہے ہیں؟ سوسائٹی کے مائنڈ سیٹ کا ڈفرینس ہوتا ہے. وہاں کی سوسائٹی اور لحاظ سے جو ہے وہ گرو کر رہی ہے. ہمارے پاکستان کی سوسائٹی, ہمارے پاکستان کے لوگ, ان کا مائنڈ سیٹ اور لحاظ سے چلتا ہے. ہمارے ہاں بہت سی باؤنڈریز ہیں, ہمارے ہاں کلچرل باؤنڈریز ہیں, ہمارے ہاں مذہب کی باؤنڈریز ہیں. پھر ہمارا جو علاقائی سسٹم ہے وہ شروع آپ مذہب اور اس کو چھوڑ ہی دے. ہمارے علاقائی رسم و رواج کے اندر یہ چیز شروع سے چلتی آ رہی ہے کہ خاتون جو ہے وہ چادر لے, خاتون کے اندر شرم و حیا ہو, خاتون کی ڈومیننسی اتنی زیادہ نہ ہو. یہ چیز ہمارے کلچر کے اندر ہے, ہمارے فطرت کے اندر یہ چیزیں انبلڈ ہوئی ہے. تو جب اس کے خلاف آپ اس طرح سے آئیں گے اور فطرت کے خلاف چیزوں کو آپ سامنے لے کے آئیں گے, دین اس کے آفٹر افیکٹس ہوں گے. اور اس کی وجہ سے یہ جو اگریشن آ رہا ہے ہمارے اندر, یہ جو لوگوں کے اندر اتنی زیادہ اشتعال انگیزی جسے ہم کہتے ہیں, وہ اتنی زیادہ بڑھ رہی ہے, یہ اس کا ایک نتیجہ بہرحال کسی نہ کسی لیول کے اوپر یہ اس کا نتیجہ ہے جس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. اس میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں نا. ایک تو جو علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ایک تو امت مسلمہ کی جو خمیر ہے وہ ایک یونیک ہے, وہ ایک ڈفرینٹ ہے, اس کی اٹھان ڈفرینٹ ہے. قرآن اور سنت نے اس کے دل و دماغ کے اندر ایک خوبصورت اور پاکیزہ روح اور پاکیزہ دماغ رکھا ہے کہ جو ایک خوبصورت معاشرے کی تشکیل کرتا ہے, جس میں فیملی سسٹم کو مرکزی اہمیت حاصل ہے, عورت کی عزت ماں بہن بیٹی کی صورت میں ہے, اور وہ ایک خاندان کے خوبصورت سسٹم کے اندر موجود ہے جہاں اس کے حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے, پاسداری کی جاتی ہے. جبکہ ویسٹرن سوسائٹی کے اندر انہوں نے وہ سب چیزیں کہ جو ہمارے مذہب کے اندر حرام ہیں, انہوں نے ان سب چیزوں کو قانونی طور پر جائز قرار دے دیا. اب ایک چیز جب قانونی طور پر جائز قرار دے دی ہے نا, تو پھر وہ اخبار میں نہیں آ رہی, وہ نیوز چینل پر نہیں آ رہی. اور پاکستان سے کئی گنا زیادہ وہاں پر ایسے معاملات پیش آتے ہیں کہ جو بے حیائی کے ضمن میں آتے ہیں, فحاشی کے ضمن میں آتے ہیں, عورتوں کے حقوق کی پامالی کے ضمن میں آتے ہیں. لیکن چونکہ انہوں نے قانونی طور پر اسے جواز فراہم کر دیا, لہٰذا وہ اخبارات میں نہیں آتے, میڈیا میں نہیں آتے, اور اسے باہمی رضامندی کے ساتھ جوڑ دیا کہ اگر رضامندی ہے تو پھر جو مرضی آپ کریں. لیکن دین اسلام یہ کہتا ہے کہ دیکھیں, باہمی رضامندی کے باوجود بھی اگر غلط کام کیا جائے گا تو بہرحال وہ غلط ہے, اس کی سزا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ٹاپکس تھوڑا سا آگے نکلتے جا رہے ہیں, ٹائم بھی ہمارا ختم ہونے کو ہے. اس ٹاپک میں انشاءاللہ بعد میں تفصیل سے بات ہو جائے گی, اس پہ بات کریں گے کہ ٹک ٹاک کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. اچھا, ایک بات یہ آ رہی ہے کہ لاسٹ ہم اپنی ڈسکشن کو جو ہے وہ مختصر کر کے اس کو نقطۂ اختتام کی طرف لے کے چلتے ہیں کہ اوور آل ایک یہ بھی ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ ٹک ٹاک کو بند کرنے کی بجائے اس کو ریگولیٹ کر دیا جائے. یہ بہت سے دانشور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ریگولیٹ کر لینا چاہیے. چیز کو ختم کر دینا اس کا حل نہیں ہوتا, مریض کو جان سے مار دینا حل نہیں ہوتا, آپ اس کی جو ہے وہ اصلاح کر رہے ہوتے ہیں. تو چیزوں کو ریگولیٹ کیا جائے, ٹک ٹاک کو ریگولیٹ کیا جائے, جو فحاشی والا کنٹینٹ ہے وہ ختم کر دیا جائے, اس کو ایس او پیز بنا دیا جائے, اور جو دوسرا کنٹینٹ اس کو چلنے دیا جائے. ریگولیٹ کرنے سے ریگولیٹ کیسے کیا جا سکتا ہے, یہ تو ناممکن ہے. آپ نا پاکستان کے اندر جو فحاشی پر مشتمل ویب سائٹ ہیں ان پر بھی پابندی ہے, لیکن لوگوں کے پاس ان کے بھی توڑ موجود ہیں. ویسے سب کچھ چل رہا ہے. پب جی بین تھا, وہ بھی وی پی این سے چل رہا تھا. پب جی بین ہوا, ٹک ٹاک ہوا, یہ ساری چیزیں یوز میں رہتی ہیں. انسان کے سامنے اب ہر چیز نا اس کے فنگر ٹپس پہ ہے. ایک تو انسان کے اپنے اندر اس کے مردہ ضمیر کو جگانے کی اور زندہ کرنے کی ضرورت ہے, اور دوسرا
دوسرا ریاست کا کام یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ہماری اتھارٹیز ہیں, پیمرا ہے, دیگر اتھارٹیز ہیں, ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ان چیزوں کو بائی لا بین تو کریں, ان پر پابندی لگائیں, ان کے بارے میں سخت پالیسی رکھیں, کیونکہ ہماری سوسائٹی کے اندر ان کی وجہ سے ایک بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. تو سوسائٹی کو پروٹیکٹ کرنا, محفوظ کرنا, ظاہر ریاستی ادارے جو ہیں جن کا کام یہ ہے, جو تنخواہ اسی کام کی لیتے ہیں, تو ان کی تو یہ رسپانسبلٹی ہے. لیکن جو آپ نے بات کی نا کہ اس کو ریگولیٹری اتھارٹی کے ساتھ یعنی کہ ریگولیٹ نہیں کیا جا سکتا, اس کے لیے لاز نہیں بنائے جا سکتے, کیونکہ وہ اب ٹک ٹاک جو چائنا بیسڈ پورا سافٹ ویئر ہے, پورا اپلیکیشن چائنا کی ہے, اور گو کہ انڈیا نے بھی ٹک ٹاک پہ پابندی لگائی, لیکن وہ اخلاقی حوالوں سے نہیں لگائی, وہ ان کے آپس کے جو کلیشز تھے چائنا اور انڈیا, اس کی وجہ سے لگی تھی. تو اب جو باقی فیس بک یوٹیوب ہے وہ چونکہ امریکن بیسڈ ہے, تو اس طرف جاتے ہوئے ہم کانپنا شروع کر دیتے ہیں. اور چائنا کے ساتھ حالانکہ ہماری بڑی اچھی فرینڈ شپ اور دوستی ہے, لیکن اس کی ہی بنائی ہوئی ایک ایپ جو ہے اگر ہمارے سماج اور معاشرے کے حوالے سے نقصان کا باعث ہے تو اس پر پابندی ضروری بھی ہے. تو میرے خیال میں وہ جو ہے نا کہ ریگولیٹ کیا جائے, اس کے اندر کچھ ایسی شرائط ایڈ کر دی جائیں کہ فحاشی کا کنٹینٹ نہ آئے, اچھا کنٹینٹ آئے, تو یہ ٹک ٹاک پر ممکن نہیں. ایشو یہ آ جائے گا پھر فحاشی, وہی فحاشی کی ڈیفینیشن کیا ہے, آپ کس چیز کو فحاشی میں شامل کر رہے ہیں, کس چیز کو فحاشی میں شامل نہیں کر رہے ہیں. میرا خیال ہے اگلا ٹاپک یہ رکھ لیتے ہیں, انٹرٹینمنٹ اور فحاشی, یہ دو چیزیں, مطلب فحاشی کا لفظ تو ہم شاید استعمال نہ کریں, لیکن انٹرٹینمنٹ کا کنسیپٹ کیا ہے اور کیا چیزیں جو ہیں وہ انٹرٹینمنٹ کے نام پر سیل کی جا رہی ہیں, لیکن وہ اصل میں انٹرٹینمنٹ نہیں ہے. وہ اصل میں یا تو کیپٹلسٹ اکانومی کے لیے کو بوسٹ کرنے کے لیے, یا گلوبلائزیشن کے فنامنا کو بوسٹ کرنے کے لیے, یا اس کو جو ہے وہ سماج کے اندر چینج لانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, اور کیسے یوز کیا جاتا ہے. تو یہ انٹرٹینمنٹ والا جو معاملہ ہے نا, اس کا جو اسلامک کنسیپٹ کیا ہے اس پر ہمیں ویسے ضرور انشاءاللہ بات کرنی چاہیے. ہم نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ یہی رکھ لیں گے, انٹرٹینمنٹ کے اوپر ہم بات کریں گے. اچھا, اٹ سیلف ٹک ٹاک بائی ڈیفالٹ جو اس کا ڈیزائن ہے, وہ جس طرح سے بنی ہے, اس کے اندر آپ چلیں آپ ایسا یوٹیوب کے اوپر تو آپ ریگولیٹ کر سکتے ہیں کہ یار یہ پروڈکٹیو چینلز ہیں, یہ جو ہے یہ مطلب ہے کہ چلیں انٹرٹینمنٹ کی آپ ایک کیٹیگری بنا لیں, یہ انٹرٹینمنٹ کی کیٹیگری میں آتے ہیں, یہ انفوٹینمنٹ کی کیٹیگری میں آتے ہیں, تو اس میں آپ کے پاس چوائس ہے. لیکن ٹک ٹاک کے اوپر کیا پروڈکٹیوٹی ہے, کیا پروڈکٹیوٹی لے کے آئیں گے, اینڈ دین چیزوں کو جو ہے نا وہ کم سے کم وقت کے اندر لے کے آنا, کہ چھوٹی سی چھوٹی ویڈیو, چھوٹے سے چھوٹا, مطلب ٹویٹر کے اوپر بات کرتے ہیں کہ وہ 300 ورڈس کا آپ نے ایک چھوٹا سا ٹیکسٹ لکھنا ہے, یہ چھوٹا سا چھوٹا مطلب چیزوں کو کرنا, اس سے بہت زیادہ افیکٹ پڑ رہا ہے آپ کی لرننگ کے اوپر. وہ چیزیں چلو اس لحاظ سے مطلب ہے کہ آپ کی پروڈکٹیوٹی کے اوپر افیکٹ, کریٹیوٹی تو ہے, ٹھیک ہے کہ کم وقت میں آپ نے ایک بڑا میسج کنوے کرنا ہے. ٹویٹر پہ بھی یہی ہے کہ تھوڑے سے الفاظ میں آپ نے بڑی سے بڑی بات کرنی ہے, لیکن اس کریٹیوٹی کا رزلٹ کیا نکل رہا ہے اصل تو یہ میٹر کرتا ہے نا. کیا صرف کریٹیوٹی جسٹ فار دا سیک آف کریٹیوٹی کیے جانا ہے بھیڑ چال. ٹک ٹاک کے اوپر تو پروڈکٹیوٹی آپ نظر نہیں آئے گی. وہ کہتے ہیں, میں نے سنا نا ڈسکشن چل رہی تھی کہیں پہ کہ جی دیکھیں جی 16 سیکنڈ کے اندر یا 15 سیکنڈ کے اندر اگر کوئی بندہ اتنا فن کریٹ کر دیتا ہے اور لوگوں کو ہنسا دیتا ہے تو کتنی بڑی یہ ہے وہ ہے. لیکن دیکھیں اس کا جو ایک امپیکٹ سوسائٹی کے اندر آ رہا ہے نا, وہ فائدہ مند نہیں ہے نا. آپ سوسائٹی کو کس ڈائریکشن میں لے کر جانا چاہ رہے ہیں, یہ ظاہر ہے. اچھا, فن ہے کیا؟ ہاں, یہ بھی فن ہے کیا؟ فن کیا ہے مطلب ہے کہ جھکتے ہیں دوسروں کو, جھکتے ہیں, ٹھیک ہے, جو بےہودہ قسم کے لطیفے ہیں, وہی لطیفے مطلب ہے کہ جو میاں بیوی کے لطیفے ہیں وہ لطیفے آپ لے کے آ رہے ہیں. اور زیادہ تر موسٹلی آپ چلے جائیں تو وہ کوئی کسی کو کوئی مطلب ہے کہ یہ بہت آج کل ٹرینڈ ہے, میں نے فیس بک کے اوپر دیکھی ویڈیوز ہیں کہ جی وہ کوئی لاہور والے جو ہے اسلام آباد کی ویڈیو بنا رہے ہیں, پنڈی والے جو ہے پنڈی والے فیصل آباد والے لاہور کے خلاف, پھر ایون دوسروں کے خلاف, رشتہ داروں کے خلاف, ان کے خلاف, یہ چیزیں سب سے زیادہ تو میاں بیوی کے ریلیشن کو ہٹ کیا جاتا ہے. پھر اس کے علاوہ یہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر کو بہت زیادہ اس پہ پروموٹ کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے یہ سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ تو اس میں پروڈکٹیوٹی تو ہے ہی نہیں, سب مطلب کریٹیوٹی اور پروڈکٹیوٹی تو نہیں. جو ہے نا لوگوں کی باتیں جو ہے نا وہ بہت حیران کرتی ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ تو لوگوں کے انٹرٹینمنٹ کے ہی مخالف ہیں, چلے 2-4 منٹ لوگ خاص کھیل رہے ہیں تو کیا مسئلہ کیا ہو جائے گا, کہ آپ کو کیا مسئلہ کیا ہے. میں کہتا ہوں ہماری سوسائٹی میں انٹرٹینمنٹ کے علاوہ ہے کیا, ہر وقت انٹرٹینمنٹ, آپ کو ہر وقت ہنسنا ہی ہنسنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ زیادہ ہنسے نا, زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتے ہیں, آپ کی پروڈکٹیوٹی کی جسے کہتے ہیں کہ بالکل ختم ہو جاتی ہے پروڈکٹیوٹی. تو ہماری سوسائٹی میں کیا ہے مطلب ہے کہتے ہیں کہ جی آپ صبح اٹھیں تو صبح اٹھتے ساتھ یا فیس بک کھولیں, فیس بک پہ بھی سارے انٹرٹینمنٹ, اس کے بعد خواتین جو ہیں وہ کھول لیں, ٹی وی چینلس کھول لیں, مارننگ شو آ جائیں گے, پھر شام کو ڈرامے چل جاتے ہیں, وہ بھی ساری انٹرٹینمنٹ. اس کے بعد جو ہے پھر ٹاک شوز چل جاتے ہیں, وہ بھی انٹرٹینمنٹ ہی ہے. ٹاک شو جو ہے سیاسی ٹاک شوز, وہ اس سے بڑی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے. اس میں باقی جو ٹائم بچا وہ ٹک ٹاک کی انٹرٹینمنٹ. آپ لوگوں نے پروڈکٹیوٹی کس وقت کرنی ہے, صرف انٹرٹینمنٹ. 24 گھنٹے میں اسکرین ٹائم اگر دیکھیں جی 14 گھنٹے 12 گھنٹے 15 گھنٹے, باقی 6 گھنٹے سونے کے لیے رکھے ہوئے. اچھا, یہ جو ہے نا انٹرٹینمنٹ والی جو بات ہے,
اب دیکھیں آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ انٹرٹینمنٹ کے ذرائع اتنے سارے بڑھ گئے ہیں نا, صبح سے لے کے رات 12 بجے تک انٹرٹینمنٹ ہی چل رہی ہے, اسکرین ہے, موبائل ہے, لیپ ٹاپ ہے, ٹیلی ویژن ہے اور انٹرٹینمنٹ چل رہی ہے. لیکن آپ یقین مانیں, آپ کبھی جا کے لوگوں سے پوچھیں گے نا, وہ کہیں گے کہ یار ہمارے پاس کہیں گھومنے پھرنے جانے کا وقت نہیں ہے, اپنے کسی پارک میں جانا, کہیں پہ بوٹنگ کرنا, کہیں ایکسرسائز کرنا, واک کرنا, اس کا وقت نہیں ہے جی ہمارے پاس. ایون کہ چلیں گو کہ بہت زیادہ میں اس کے حق میں تو نہیں ہوں کہ آپ کسی شاپنگ مال کے اندر جا کر وہاں کوئی چیزوں کو ونڈو شاپنگ کر کے انٹرٹینمنٹ کریں, لیکن چلیں پھر بھی آپ اس میں کہیں گھر سے نکلتے ہیں, کہیں فزیکلی جاتے ہیں, کوئی خرید و فروخت کر لیتے ہیں, کچھ کھا پی لیتے ہیں, وہ بھی جسٹیفائڈ ہے, تھوڑا بہت سمجھ میں آتا ہے. لیکن یہ کہ آگے اپنے بستر پہ بیٹھ کر یا کرسی پہ بیٹھ کر ہر وقت اسکرین سامنے رکھ کر بندہ صرف انٹرٹینمنٹ انجوائے کر رہا ہو, تو وہ چیز مطلب میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اتنی ساری انٹرٹینمنٹ ہے, لیکن پھر بھی لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ یار ہمارے پاس ایسے ریسورسز نہیں ہیں کہ ہم اپنی لائف میں کوئی انٹرٹینمنٹ لے کر آئیں یا کوئی ایکسائٹمنٹ لے کر آئیں. ایکسائٹمنٹ ختم ہو گئی ہے اور ایک نیا پن ختم ہو گیا ہے. وہی سوشل میڈیا اور ٹیلی ویژن کے اوپر ایک خاص طرح کی چھوٹی چھوٹی انٹرٹینمنٹس کے اوپر انگیج ہم رہتے ہیں, لیکن زندگی کے اندر سے پھر بھی مزہ ختم ہوا ہوا ہے, انجوائمنٹ پھر بھی ختم ہوئی ہوئی ہے. تو یہ بڑا اہم ٹاپک ہے, اس پہ ہم بار بار واپس اسی پہ آ جاتے ہیں کہ انٹرٹینمنٹ کا کنسیپٹ کیا ہے, کیونکہ آپس میں بہت گہرے طور پہ جڑے ہوئے ہیں. جب تک ایک چیز جو ہے ان میں سے آپ اس کو نہیں کریں گے, ڈیفائن نہیں کریں گے, تو دین آپ آگے نہیں چل سکتے. سو آئی تھنک سو آج کا ہمارا جو ٹائم ہے وہ ختم ہوا جاتا ہے. آج بہت مزے کی ڈسکشن ہوئی. لاسٹ میں کچھ میرے خیال سے 2 کمنٹس آئے ہوئے ہیں, وہ ہم کمنٹس کو دیکھ لیتے ہیں کہ ایک ہے شازیہ عبد القادر, انہوں نے کمنٹ کیا کہ نوجوانوں کے لیے ریفا یونیورسٹی بہت اچھی کاوش کر رہی ہے اور کریں کہ ساؤنڈ کوالٹی کچھ بہتر ہو جائے. آج ذرا ہمارے کچھ ٹیکنیکل ایشو رہے ہیں, ٹیکنیکل ایشو تھا, ابھی ہم انشاءاللہ العزیز ویری سون اپنے اس سسٹم کو اپگریڈ کر رہے ہیں, اس میں نئے مائکس وغیرہ آ رہے ہیں, تو وہ بہت جلد آپ کو بہت اچھی اور بہت پروفیشنل لیول کی کوالٹی نظر آئے گی انشاءاللہ. اوکے, رانا زنیر کہہ رہے ہیں کہ گریٹ سر جی. اوکے, مسامہ علی کہہ رہے ہیں دیکھیں آپ کے فین بھی آنا شروع ہو گئے سر, دیکھ لیں بگ فین. صحیح ہے, تھینک یو سو مچ. لیکن یہ شو تو اکٹھا چل رہا ہے اور اس پہ مغیرہ بھائی کا بھی سیشن آتا ہے ظاہر ہے, تو تھینک یو سو مچ. آپ لوگ اس کو لائک کر رہے ہیں, زیادہ تر ظاہر ہے ہمارے رفا کے اسٹوڈنٹس ہیں, لیکن اس کے علاوہ ایک بہت بڑی تعداد رفا کے آؤٹ سائڈ. منیب صاحب بھی شامل ہوئے ہیں ہماری ڈسکشن میں, انہوں نے کہا کہ سر کریٹیوٹی تو ہے ہی نہیں, ولگیرٹی ہے, باقی تو لوگ بات ان کی صحت ہے, ٹھیک ہے, لوگ سمجھتے ہیں چیزوں کو. سو نیکسٹ اور نیچے اور بھی ہیں کمنٹس کچھ. اچھا, مجھے تو میرے سامنے تو یہ شو ہو رہے ہیں, آپ دیکھیے اگر آپ کو نظر آ رہے ہیں تو. ہاں, انیس الرحمان کہہ رہے ہیں سچ کہا سر جی, ایموشنس کے بغیر وہ کام ہو ہی نہیں سکتا. اسی طرح اسامہ علی دوبارہ کہہ رہے ہیں, آپ لاسٹ ویڈیو کے کمنٹس پڑھ رہے ہیں. نہیں اسی کے ہیں, یہ لاسٹ کے ہیں. اچھا, یہ والے اس کے. صحیح. تو پھر ٹھیک ہے, بس اینڈ ہمارے کمنٹس جو ہیں وہ جو آپ نے پڑھ دیے پھر اتنے ہی تھے. ٹھیک ہے جی, اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. اگلے بدھ پھر ملاقات ہوگی اسی جگہ اسی وقت. تب تک کے لیے خدا اللہ حافظ.